बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। आज हम जो डिस्कशन शेयर कर रहे हैं वो है कार्निया से मुतल्लिक। ये जो आँख का सामने वाला शफाफ झिल्ली है, जैसे ये अगर हम दिखाएं इस मॉडल में, ये आई का मॉडल है। तो ये सामने कार्निया है, पीछे जो ये डार्क ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है ना, ये एरिस है। और इसके नीचे जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है ये प्यूपल है, यानी एरिस के अंदर जो सुराग है। तो ये देखने के लिए एक डायाफ्राम की तरह काम करता है ये जो प्यूपल है। तो एरिस जो है इसके दो किस्म के मसल हैं। ये जो अंदर की तरफ है प्यूपल की तरफ वो सर्कुलर फाइबर हैं, ये रेडियल फाइबर हैं। तो कुदरत का कमाल है कि उसके और नर्व सप्लाई है, इसकी और नर्व सप्लाई है। तो ये कार्निया पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो कार्निया एक ऐसी स्ट्रक्चर है कि ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर स्ट्रक्चर है। इसमें जो लाइट गुजरती है फिर जाके आँख पे पर्दे पे पड़ती है और फोटो बनता है। तो ये कार्निया जो है ये ए वास्कुलर है, यानी इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है। तो जिस्म में कोई भी जो सेल है उसको ज़िंदा रखने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको हीमोग्लोबिन और ब्लड वेसल चाहिए ताकि उसको एनर्जी पहुंच जाए। लेकिन कुदरत ने ये वो हिस्सा बनाया है जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना इसमें हीमोग्लोबिन जाएगा यानी ना इसमें ब्लड वेसल है। तो ये सेल है, ये ज़िंदा है, एनर्जी कहाँ से लेता है, ये लाइफ के लिए क्या करता है? तो ये हवा से, एयर से और नीचे जो एक्वस है उससे एनर्जी लेता है। तो शायद अल्लाह ताला ने इसको इसलिए बनाया था कि ये वास्कुलर है। तो ये बहुत अच्छा इसकी एक खूबी जो इस पे बहुत सारा काम हुआ है, कई जगह पे काम हुआ है कि ये ट्रांसप्लांट हो सकता है कि ऐसी स्ट्रक्चर्स जिसमें ब्लड वेसल नहीं होती तो उसके ग्राफ्ट के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। सो कार्नियल ग्राफ्ट एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। और जो लोग ब्लाइंड हैं, जो कार्निया की बीमारी की वजह से ब्लाइंड है, उनको अगर किसी दूसरे बंदे का आफ्टर द डेथ कार्निया लेके ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी वो लाइफ में इतना हो जाता है कि वो अपनी डेली रूटीन, अपना डेली घर की जो एक्टिविटी है एवरेज किस्म की, उसके काम के हिसाब से वो कर लेता है। अब कार्निया की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए ये केराटोप्लास्टी यानी कार्निया ग्राफ्ट लगाया जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो गई हैं दुनिया में और इंसान ने, अल्लाह ताला ने इसको शऊर दिया और बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हो गई और सब लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। तो इसकी अगर एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान में भी चलें एटम बन गया और हमारे मोहसिन थे जो हम में नहीं रहे, हम उनके लिए दुआ गो हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। तो उसके अलावा आई में काफ़ी इन्वेंशंस हैं, यानी बंदा ब्लाइंड हो गया है। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बहादुर शाह जफर कैटरेट की वजह से ब्लाइंड हो गया था और आजकल हम कैटरेट को हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप फेको से लेंस को पिघला लें और उसमें लेंस डाल दें, ये प्लास्टिक का बना हुआ या पीएमएम मटेरियल का या एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ। इसमें नो डाउट कि बड़ी सारी साइंस ने स्टेप्स में आके तरक्की की। शुरू में नहीं होता था लेंस, लोग ऐनक लगाते थे, या शुरू में वो न्यूक्लियस को पीछे फेंक देते थे और वो आँख के लिए प्रॉब्लम बन जाता था विद द पैसेज ऑफ टाइम। आजकल वो मोतियों को पिघाल के निकाल लेते हैं और उस पे काम हो रहा है कि मोतिया निकालने के बाद जो हम लेंस डालते हैं तो वो जो जिस सरफेस से हमने मोतिया पिघाला है उसी सरफेस पे कोई सेमी सॉलिड मटेरियल डाल दें और वो सॉलिडिफाई हो जाए या वो अपनी शक्ल अख्तियार कर ले और मरीज को देखना शुरू हो जाए। यानी लेंस डालना ना पड़े, वो मटेरियल डालें और वो उसमें जाके जम जाए या अपनी शक्ल ऐसी बना ले कि नज़र आना शुरू हो जाए। तो हाईलाइट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में ये काफ़ी देर से काम हो रहा है। अल्लाह करे वो भी हो जाए तो फिर एक नई इन्वेंशन हो जाएगी। तो कार्निया के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कार्निया ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन हमें जो खुशी है कि फैसलाबाद में कार्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है। मदीना सेंटर में बहुत सारे कार्निया ट्रांसप्लांट हुए हैं और मेरे ख्याल में पंजाब में या पाकिस्तान में शायद शायद इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मदीना सेंटर में बहुत ज़्यादा कार्निया ट्रांसप्लांट हुए हैं। मेरे दोस्त हैं उधर, वो बहुत अच्छा कार्निया ट्रांसप्लांट करते हैं और होता भी फ्री है। ये तो पेशेंट के लिए बड़ी एक नेमत है। लेकिन उससे आगे हमारे सीनियर लोगों ने, हमने भी कुछ उनका हाथ बटाया। उसमें मैं एक दो नाम लेने कभी नहीं भूलूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान साहब जो मेरे टीचर भी हैं,
تو انہوں نے اس پہ بڑا ورک کیا کہ یہ کارنیا ہم باہر سے لاتے ہیں تو یہ جب آتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں اس کی پریزرویٹو ہوتے ہیں، اس کو آنے میں ایک ٹائم لگتا ہوگا، اور پھر ہم اس کو جا کے اٹھاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیسے یہ کلیکٹ کیا گیا، یہ وہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں، بے شمار لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، باہر سے کارنی آتا ہے، بڑی جگہ پہ آتا ہے، لیکن ایون دین بندہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس میں بہت ساری ڈسکشنیں ہوئیں، اور کافی سارے علماء سے ہمیں جو ہے نا فتویٰ لینا پڑا، کئی جگہ پہ جانا پڑا، ہم نے سلطان صاحب کو کمپنی کیا اور کئی جگہ وہ خود گئے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ہم خود کیوں نہیں کارنیاں دیتے جو ہم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، جن کا کنسنٹ ہو، وصیت نامہ ہو، ایک باقاعدہ پورا اس کا لٹریچر ہے، پورا کچھ ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں کسی دن ہم شیئر کریں گے، اور میں ڈاکٹر سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروسیس کو میرے سے زیادہ اچھا بتا سکیں گے۔ ہم تو ان کے سپورٹر تھے، لیکن جب وہ انہوں نے الائڈ ہاسپٹل میں یہ شروع کیا تو ہم اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ گئے تو اس کے بعد تھوڑا عرصہ وہ باغ ڈور جو ہے معمولی سی میرے ہاتھ میں آئی، تو میں نے بھی اس میں جتنا میری ہمت تھی اس میں بھرپور میں نے کام کیا۔ میرے دور میں بڑے اچھے آپریشن ہوئے، بڑا کچھ ہوا، اور اس سے زیادہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں آفس میں بیٹھا تھا تو لڑکے آئے اور انہوں نے کہا جی ڈیڈ باڈی آئی ہے اور اس کا کانیہ ریٹریو کرنا ہے جی۔ یہ 2 دفعہ ہوا، تو ایک دفعہ ایسے ہوا، میں آفس میں بیٹھا تھا، میں نے کہا اچھا میں کس کو ڈھونڈوں، کوئی لڑکا اویلیبل ہے، کوئی پی جی آر یا کوئی ایم او نہیں ہے؟ تو میں اٹھا اور ساتھ ہی آفس تھا، میں نے گلوز چینج کیے اور جو بھی پروٹوکول تھا اس کو فالو کیا اور میں نے ریٹریو کیا۔ تو ایک دفعہ ہمارے ادھر ڈی سی صاحب ہوتے تھے، تو بائی چانس جب میں کارنیا ریٹریو کر رہا تھا تو وہ آ گئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ یہ بندہ بینگ ایچ او ڈی یہ کارنیا ریٹریو کر رہا ہے، اور یہ ریٹریو کرنا بھی ایک کام ہے، اور بے شمار لوگ جب ڈیڈ باڈی آتی ہے تو اس میں شاید وہ ان کا حوصلہ نہیں پڑتا کیونکہ یہ سٹیج ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن میں نے کئی بار یہ وہ 2 دفعہ نہیں کئی بار ریٹریو کیا۔ تو جو ابھی ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، ہمارے ایچ او ڈی ہیں رضوان صاحب، انہوں نے بھی کیا ہوگا، وہ ایک دن مجھے فون کر پہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس اگر کوئی فوٹو ہے ریٹریو کا تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو وہ بھی اس پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور جو اس کی جدا اس کی نوعیت ہے اس پروسیس کی، جو یہ دوسروں سے ڈفرینٹ کیوں ہے، جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ اس لیے کہ یہ پاکستان میں پہلا ایک ادارہ ہے جو ریٹریو کے لیے سارا اس میں ورک اپ کر کے تو اس اسٹیج پہ پہنچا کہ ہم نے ریٹریو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا میں ڈیٹا بتاؤں گا کہ تقریباً 364 کارنیاز لوکلی ریٹریو ہوئے ہیں فیصل آباد میں الائڈ ہاسپٹل میں، لیل پور آئی ٹرسٹ کے انڈر۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام نہیں کہ لوگ تو پہلے شروع میں کنونس ہی نہیں تھے، ہمارے کچھ علماء کا اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے ڈفرینٹ تھی، تو اتنے زیادہ اس کے ساتھ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو 81 نیپال سے امپورٹ ہوئے تھے، یو ایس اے سے 127 اور کویت سے 28 اور لوکل جیسے میں بتا رہا تھا 364۔ تو یہ اس میں ایک اور ایونٹ میں ضرور بتاؤں گا، ایک شاعرہ ہیں اور مصنف بھی ہیں مس نرگس، وہ میرے پاس آئی اور اس کا جو ہے کارنیا اتنا میلٹ ہو گیا تھا آفٹر انفیکشن، اٹ وار ریڈی ٹو پرفوریٹ، اور وہ بہت پریشان تھی چونکہ وہ بے شمار پبلک میٹنگ میں وہ اسٹیج پہ جانا، مائک پہ بولنا، اپنی شاعری سنانا، اپنی بک کے بارے میں بتانا، وہ بہت پریشان تھی۔ تو اسی لیل پور آئی ٹرسٹ میں اور جب میں ادھر تھا تو ہم نے کیا کیا، ایک گرافٹ اس کو لگایا ایز اے تھراپیوٹک کہ وہ آئی اتنی نان انفیکشیس انفلیمڈ اور تھن اور ریڈی ٹو پرفوریٹ تھی۔ پھر جب وہ کچھ اسٹیبل ہو گئی تو ہم نے اس کو دوسرا کارنیا وہ اتار کے ہم نے اس کو ٹیکٹونک گرافٹ لگایا، تو اس کے بعد وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ایکٹیویٹی میں پبلک میں جا کے فیس کر سکتی ہے، اپنا کلام سنا سکتی ہے۔ تو اس سے زیادہ جو میرے لیے اسٹانشنگ ہے کہ ایک جگہ وہ کہیں اپنا کلام سنا رہی تھی تو اس کو گولڈ میڈل ملا۔
تو گولڈ میڈل زندگی میں شاید کسی انسان کو تو بہت زیادہ ملتے ہوں گے، ڈاکٹر قدیر صاحب کو پتہ نہیں کتنے زیادہ ملے ہوں گے، اور بھی ہمارے بے شمار ایتھلیٹس کو ملے ہیں، آج کل ارشد ندیم صاحب کو کافی سارے ملے ہیں، اور بڑی اپریشیشن ہے پاکستان میں، ہمارے لیے بھی وہ ایک سٹار ہیں، اور ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، پاکستان کا ایک نام ہے۔ اسی طرح اس کو جو میڈل ملا، اس نے وہاں مجمع میں اناؤنس کر دیا کہ یہ میں نے ڈاکٹر اجاز کو دینا، تو میں نے نہیں لے رہا تھا، تو بہرحال وہ ادھر اس نے جا کے ہمارے آفس میں ہینگ کر دیا کہ یہ میں نے نہیں لے کے جانا۔ لیکن یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ سٹارٹ کیا پروجیکٹ، وہ ڈاکٹر سلطان تھے یا ان کے کولیگ تھے، تو یہ سارا کمال ان کا جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے ریٹریو کیا، وہ پروسیس بنانے والوں کا بڑا کام ہے، تو ہم نے اس کو لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گئی، اور ہماری جو ہے وہ پنجابی میں بلے بلے یا واہ واہ ہو گئی۔ تو کارنیا جو ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں کو ہم کارنیا لگاتے ہیں، یعنی کارنیا کسی کا ٹیڑھا ہو جائے، کریٹوکونس ہو، اکٹیزیا ہو، کارنیل ڈی جنریشن ہو، کارنیل ڈسٹروفی ہو، اور نان انفیکشس ڈیزیزز ہوں جس میں کارنیا تھن ہو، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، اور اسی طرح بلس کریٹوپیتھی ہو، مائکروبیل کیراٹائٹس ہو، انفلیمیٹری کنڈیشن میں بھی بعض کا اگر کسی میڈیسن سے نہیں آ رہا تو ہم کارنیا ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی وائرل ڈیزیزز ہیں، سکیرنگ ہو گئی ہے، یا بعض اوقات ٹیکٹونک کے طور پر۔ لیکن اس میں جو میں زیادہ چیزیں مینشن کرنا چاہتا تھا، تو کارنیا کی 5 لیئرز ہیں، تو اب اس پہ یہ کام ہوا کھڑا ہے، اور ہم بھی کرتے رہے ہیں، اور پاکستان میں ہو رہا ہے، ایون KPK میں ہو رہا ہے، تو اس میں کارنیا کی لیئرز کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ڈیپ انٹیریئر لیمینر کریٹوپلاسٹی، ڈیلک DALK وہ، اور اینڈوتھیلیل کریٹوپلاسٹیز بھی ہیں 2 قسم کی، ڈیپ لیمینر اینڈوتھیلیل کریٹوپلاسٹی یا ڈسمنڈ سٹیپنگ اینڈوتھیلیل کریٹوپلاسٹی، یعنی اس کی کارنیا کی لیئرز کی فردر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور سیم یہی ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کو اے واسکولر بنایا ہے، اس میں بلڈ ویسل نہیں ہے، اس کے گرافٹ کے لیے یہ ایک فیوریٹ ٹیشو ہے۔ اب جو اس سے بھی زیادہ ہے، جیسے میں انونشن کی بات کر رہا تھا، تو اس میں اب سنتھیٹک کارنیا آ گئے، یہ پروسیس شروع ہوا ہے 2004 میں، پھر سیکنڈ جو ہوا ہے آرٹیفیشل وہ 2007 میں ہوا ہے، اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ 28 جولائی 2024 میں ایک آرٹیفیشل سکسیسفل کارنیل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ تو یہ 2-3 قسم کے ہیں، بوسٹن کریٹوپروستھیسس، الفا کور آسٹیو اوڈونٹو کریٹوپروستھیسس، اور یہ عموماً PMA مٹیریل ہے۔ جب پہلی دفعہ ہوا تو اس کارنیا آرٹیفیشل کارنیا میں 16 سوراخ تھے، جب ہم کارنیا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 16 سوچر لگانے پڑتے ہیں، اس کو سامنے کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ اب اس سے بھی فردر انونشن اس کو آرٹیفیشل کارنیا کی ہو گئی، تو یہ ریٹریو اور یہ اے واسکولر، یہ اس کو ٹرانسپلانٹ، اور یہ انٹراکولر لینس، یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض کا آپ کے پاس نہیں ہے مٹیریل، تو سنتھیٹک کارنیا جو ہے یہ آرٹیفیشل کارنیا، تو اس کے ریجیکشن کے چانسز بھی کم ہوں گے، تو یہ تو اور اس سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ جس نے یہ اس پہ کام کیا ہے تو بہت ساری اپریشیشن ہے اس کے لیے۔ اور ایک ہم دکھائیں گے کیس میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ 2-3 دفعہ کارنیا دینے جو ہم کسی پیشنٹ کا دوسرے کو لگا رہے ہیں، وہ فیلئر بھی ہو سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کارنیا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے، ہر کارنیا جو پیشنٹ کو بہت اچھا رہ جائے اور بہت اچھا نظر آنا لگ جائے، تو بعض کا تو ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ریجیکشن کے 2-3 دفعہ کارنیا کے بعد ایک آرٹیفیشل کارنیا گرافٹ کیا گیا، اس کا ہم فوٹو شیئر کریں گے۔ تو یہ مطلب ساری ڈسکشن کا مطلب یہ تھا کہ کارنیا کا کام یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، بڑی جگہ ہو رہا ہے، اور جو انوکھا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ فیصل آباد میں یہ ریٹریز بھی ہو رہا ہے، الگ ہاسپٹل میں ہمارا پیرنٹ یونٹ ہے، وی آر پراؤڈ آف دیٹ یونٹ کہ اس میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور فری ہو رہا ہے۔
تو اس سلسلے میں یہ سارا ہم نے یہ ڈسکس کیا. اس میں کوئی بھی فیڈ بیک ہو، کوئی ڈیفیشنسی ہو، کوئی امپرومنٹ چیزیں، تو ہمیں فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے. تو ہمیں انتظار رہے گا. ڈاکٹر اجاز جاوید لاکھ.